अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। और आज प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है वो फ़लस्तीन और आलम इस्लाम है। मैं बात करना चाहूँगा इसराइल के जुल्म व सितम की। जिस तरह से कई दिनों से इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है, और न सिर्फ उसकी बर्री बल्कि बहरी और फ़िज़ाई फ़ौजें भी फ़लस्तीन पर बमों की बरसात किए हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। न जाने कितने ही मासूम बच्चों के बदन चीथड़े बन के हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान को सो रही है। न जाने कितनी ही बहनों के बदन लाशों के टुकड़ों में बदल चुके हैं, लेकिन हम मुसलमान सो रहे हैं। कितने ही फ़लस्तीनी बूढ़े नौजवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन हम मुसलमान को सो रही है। क्या वजह है कि 57 ममालिक के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद चंद लाख यहूदी इसराइलियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैं कहना चाहूँगा 57 ममालिक के इस्लामी हुक्मरानों से कि खुदारा खुदारा जाग जाइए, अभी भी वक्त है। मस्जिद अक्सा आपको पुकार रही है, खुदारा जाग जाइए। मुसलमान बहनें इस वक्त आपको पुकार रही है। तड़पते सिसकते दम तोड़ते बच्चे आपको पुकार रहे हैं, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। ये बम, ये मिसाइल, ये हथियार अगर मुसलमान बहन भाइयों के काम ना आएंगे तो किस काम आएंगे? ये याद रखिएगा कि फ़लस्तीन ने एक ना एक दिन तो आज़ाद हो जाना है इंशाल्लाह, लेकिन रोज़े महशर अल्लाह को आप क्या मुंह दिखाएंगे? ये सवाल तो यकीनन आपसे होगा कि जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया तो आपने उसका क्या किया? जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से, खुसूसी तौर पे अपनी हुकूमत वक्त से, आर्मी चीफ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि फ़लस्तीन के मुस्तहकम और मौसर अमन के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल मैच मेकर एसोसिएशन सोशल वर्कर जनाब समीर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह करम है, आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं कारी हाफिज़ मंसूर साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आप तिलावत कुरान पाक सुन रहे थे। सोशल वर्कर हैं, मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी कारी साहब बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह खैरा। और आपके साथ मौजूद हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक शफीक सलमान साहब, जो कि पाकिस्तान के नामवर सना ख्वान रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? और आपके साथ सना ख्वान रसूल मेरी बहन महानूर अहमद भी है। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और शफीक सलमान साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी खूबसूरत आवाज़ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो और हदिया इनात पेश करें।
بات ہے شفیق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ سمیع بھائی آپ کی جانب آؤں گا، اس وقت جو فلسطین پہ اسرائیل نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، افسوس کا مقام تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں، ایک تو کرکٹ میچ میں لگے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور سب سے زیادہ لگ رہا ہے دکھ ان کو ہی ہے، کیونکہ پوسٹنگ آپ دیکھیں اسٹیٹس میں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، بس پوسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ ہم نے کمپین بھی چلائی ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ این جی اوز نے، کہ آپ احتجاج کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ جی ہاں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہمارے یہاں عوام بس کرکٹ میچ کی فکر ہے، بس اسٹیٹس لگا دیا، سمجھ لیے کہ احتجاج کر لیا ہم نے، اپنا کام پورا کیا انہوں نے۔ لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ عوام نکلے اور فلسطین کے لیے کھڑی ہو۔ ابھی ہم نے بھی احتجاج کیا تھا، شاید آپ جی کو ہاں، بھی پتا ہوگا جی چیز ہاں، کا، باقاعدہ ہم نے اسرائیل کا جھنڈا بھی نظر آتش کیا تھا اور بھرپور احتجاج کیا ہم نے، اور ریکارڈ بھی کرایا وہ احتجاج۔ تو عوام کو چاہیے کم سے کم نکلے، کب نکلے گی یہ بات سمجھ سے باہر ہے، جا کے جو حالات اس وقت ہیں، اور آج تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہی جی ہاں۔ غزہ میں بہت غضب آیا ہوا ہے، ایسا ابھی سمجھ سے تو باہر ہے کہ بموں کی مسلمانوں، میزائلوں کی ایک برسات کر دی ہے، نہ رکنے نہیں والا ایک ہمارے سلسلہ ہے۔ مسلمان، مجھے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان اس چیز میں آگے نہیں بڑھ رہے، ہمارے حکمران نے روکا ہوا ہے ان کو، ہمارے حکمران بھی چاہیں کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ راستہ کھولیں۔ بہت سی این جی اوز ہیں، بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو اپنی ایک ٹیم جانا چاہ رہی ہے، یہاں ہماری پاکستانی افواج کو بھیجیں آپ، کم سے کم پاکستانی افواج کے پاس بہترین صلاحیتیں ہیں، ان کو بھیجیں آپ۔ لیکن یہاں پہ صرف اپنی امریکہ کو ناخوش ہو جائے، ناراض ہو جائے، یہ چیز دیکھی جا رہی ہے یہاں پہ۔ جو عالم اسلام کا اس وقت کردار ہے، جو 57 ممالک کا، اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ اپنا کردار، دیکھیں میری نظر میں تو نہیں کر رہے، وہ جس طرح سے کرنا چاہیے ان کو، کہ باتوں سے اور صرف ووٹنگ کرانے سے کہ بھائی فلاں ملک نے اس کی حامی کر دی ہے، نہ بلکہ نہ کی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، یہودی اس وقت یہودی اپنے امریکہ کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے ایک پاور رکھتے ہیں، اگر اپنی یونٹی کے ساتھ اگر وہ اس ووٹنگ میں شامل ہوں تو یقین کریں کہ اس وقت مسلمانوں سے بڑی فتح کسی کی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، سبھی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ مسلمان ایک طاقت رکھتے ہیں، تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں آبادی ہے۔ قاری حافظ منصور صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف 2 ارب کی آبادی ہے دنیا میں مسلمانوں کی، اور ایک طرف صرف 92 لاکھ یہودی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، جس کا مفہوم میں بیان کروں گا، مشکات میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایک کھانے کی طرح جھپٹیں گے، جیسے کہ ایک پیالہ اور بس بہت سارے لوگ کھانے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے سوال پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ جی بالکل۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا لفظ یوز کیا وہاں پہ۔ وہن کہتے ہیں موت سے ڈرنا اور زندگی سے پیار۔ آج یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے ماشاءاللہ مسلم ممالک ہیں، اتنی ایٹمی پاورز ہیں، اتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کبھی کبھار اس بات سے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت سلامت رکھے، لیکن آج جو فلسطین کا حال ہے، اور جیسے ابھی سمیع بھائی نے کہا کہ سوائے سوشل میڈیا پہ یہ چیزوں کی پوسٹنگ اور ٹیگنگ کرنے کے اور کوئی ہم لوگ اس میں اقدام نہیں کر رہے، کیونکہ ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، عام عوام جو ہے نا بندھی ہوئی ہے، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس سارا پاور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جو یہ اتنی جو سنتے آتے ہیں کہ غوری میزائل ایٹمی طاقت پاکستان ہے، تو سربراہوں کو، ہمارے حکمرانوں کو یہ ایکشن لینا چاہیے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ ایکشن لے اور وہاں پہ عملی اقدام کریں۔ بالکل۔ اب ہمارے یہاں پہ جو اقدام ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، کوکو کولا کو بائیکاٹ کرو، میک ڈونلڈ، کے ایف سی، واٹ ایور، جتنے بھی آپ دیکھو جس چیز کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ پلیٹ فارم بھی یہودیوں کا ہے۔ جی آپ اگر فیس بک کا آنر نکال لیں، آپ واٹس ایپ کا آنر نکال لیں، آپ ٹک ٹاک کا، تو ان کے آنرز بھی یہودی ہیں، اور اب یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو وہ ہماری پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ بھی آپ کے بند کر رہے ہیں، اکاؤنٹ بھی ریموو کر رہے ہیں۔ تو یہ عملی اقدام نہیں ہے۔ عملی اقدام کے لیے جیسے صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے رسول کے دور میں جس طرح آتا تھا، ہمیں وہاں سے سبق لیتے ہوئے ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا، تاکہ اللہ کی مدد نصرت ضرور آئے گی، لیکن ہمیں پہلے اس کے لیے بالکل قاری صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ عملی کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا، اور اسی بات کے ساتھ میں ملتمس ہوں ماہنور احمد سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔
اللہ کیا بات، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تھی مانور احمد جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت خوش آمدید مفتی جزاک صاحب۔ آج کا بھی ہمارا موضوع فلسطین اور عالم اسلام ہے، اور ابھی ایک تازہ ترین خبر موصول ہوئی ہے کہ فلسطین کے ابھی 30 کے قریب ہسپتال ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ظلم و ستم اسرائیل نے ڈھایا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اس طرح کی کیفیات اور اس طرح کے حالات کے تناظر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس وقت امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، اور یہ وہ کنڈیشن اور یہ وہ کیفیات ہیں کہ ان کے اندر خاموش رہنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس طرح کی کیفیات کے اندر خاموش ایک سائڈ پہ یک طرفہ ہو کر بیٹھ جانا بھی بہت بڑا ظلم ہوگا۔ میں یہاں پر یہ بات بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم کے اندر احکامات باقاعدہ موجود ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو تم، یعنی نکل جاؤ تم خوشی میں یا غمی میں، اور اپنے مالوں کے ذریعے اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے زیر تحت علماء اکرام نے لکھا، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 255، اور تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 244 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ کنڈیشن، یہ وہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ جب کسی مسلمان پر کوئی کافر آ کر ظلم کرے، بربریت کرے یا ان پر تشدد کرنے لگ جائے، تو فرماتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی خوشی نکلیں، یا پریشانی میں ہوں، یا چھوٹے بچے ہوں، یا پیار والا معاملہ ہو، یا تنگ دستی والا معاملہ ہو، تمہارے گھر کی پریشانیاں ہوں، تمہارے پاس مصیبتیں ہوں، جو مرضی ہو، قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آ جائیں تو تم پر نکلنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں 2 چیزیں اور بتا دوں کہ نکلنے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ کتاب کا نام ہے فتاوی شامی، اور اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 ہے، اور بدائع الصنائع کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 98 ہے، اور المبسوط کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3 ہے، اور مکتبہ دار معرفہ بیروت۔ ان کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلم ملک پر کوئی کفار آ کر حملہ کر دیں تو فرماتے ہیں کہ اس ملک پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ اپنا دفاع کریں۔ اب آگے علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ان سے مرغوب ہو جائیں، وہ غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں، تو فرمایا کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا، ان پر فرض کفایہ ہے کہ وہ جا کر ان کے لیے دفاعی انداز اپنائیں، ان کی جانوں کا تحفظ فراہم کریں۔ اور اگلی بات جو میں بتا رہا ہوں بڑی عظیم بات ہے، اس کے آگے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ بھی مغلوب آ جائیں، ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی اگر ان کے دفاعی انداز کرے یا مذمت کرے تو ان پر بھی وہ الٹا حملہ کر دیں، تو اس صورت میں جو حکم ہے وہ بڑا ظالم قسم کا حکم ہے اور بڑا اہمیت کا حامل حکم ہے۔ علماء اکرام نے اور قرآن کریم کی آیت نے آ کر بتایا کہ اگر کفار حملہ کرتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکل جائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، انفروا خفافا وثقالا۔ آج ہر کسی کو اپنی معیشت کی پڑی ہے۔ میں نے جن کتابوں کے حوالے دیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فتاوی شامی اٹھائیں، فتاوی ہندیہ اٹھائیں، بدائع الصنائع اٹھائیں، المبسوط امام سرخسی کی کتاب اٹھائیں، جو حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اگر وہ ملک مغلوب ہو جائے، اس کے قریب کے لوگ بھی جائیں مذمت کے لیے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں، اور کفار کا ظلم نہ رکتا ہو، تو فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض عین ہے کہ ان کے ساتھ دفاع کے لیے، مذمت کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اگر وہ میدان عمل میں نہیں آتے تو اس ظلم کے اندر وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اب یہاں پر ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کسی کو اپنے اقتدار کی پڑی ہے، کسی کو اپنے معیشت کی پڑی ہے، کسی کو اپنے کاروبار کی پڑی ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اقبال کی۔ اقبال لکھتے ہیں کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا،
انہی کے رونے میں آنسو نظر نہیں آتے. ارے خوشی کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ بھی رکھنا برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے. یہ میرا اشارہ اس طرف ہے کہ آج ان کے گروبان تک ہاتھ پہنچا ہے. یہ خاموشی ہمیں اس منزل تک, اس نہج تک لے جائے گی کہ آج ان کی باری ہے, کل کو ہمارا نمبر لگ سکتا ہے, کیونکہ مسلمانوں میں اس وقت اتفاق, اتحاد اور جذب جہاد کی ضرورت ہے. جس پر لوگوں نے زبانوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ آ کر کہتے ہیں جی کہاں سے شروع کریں, کیسے شروع کریں. ہم سے آ کر پوچھیں, ہم بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال. قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کہتی ہے کتب علیکم القتال, تم پر جہاد فرض کیا گیا. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 کہتی ہے وقاتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کہتی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کہتے ہیں کہ اگر ظالم لوگ ظلم کرنے لگ جائیں تو فرمایا کہ ان سے جا کر جہاد کرو یہاں تک کہ ان بدبختوں کا خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا پر اسلام چھا جائے. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا رو صاحب, آپ کے بس میں جو بات ہے پروگرام سجانا, میرے بس میں جو بات ہے میں اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں گا, جہاں پر اپنا پیغام دینے کا موقع ملے گا ہم وہاں تک بات کریں گے. اور طاقتور لوگ بھی اگر یہاں پر خاموشی کے تالے لگا دیں تو پھر ان پر میں لعنت ہی بھیج سکتا ہوں. اقتدار کے لیے تو ٹائم مل گیا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت مل گیا, لیکن آپ نے یا تو کلمہ نہیں پڑھا یا تو پھر آپ کی جو غیرت ایمانیہ وہ مر گئی ہے. یہاں پر پھر شاعر کہتا ہے کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر اور فلسطین کے لوگوں کے حالات بھی پڑھا کر. اس طرح کا تجھے اپنے آپ میں مگن رہنا برباد نہ کر دے, ذرا کلمہ حق کو بھی ادا کر. واہ واہ کیا بات ہے, یعنی کلمہ پڑھا تو حق بھی ادا بے شک ایسا ہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ایک قسم کا جہاد ہے. منصور صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ میچ میکر بھی ہے, ماشاءاللہ سے رشتے بھی کراتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب, اس معاشرے کا جو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو شادی کا جو نظام ہے, نکاح کا جو نظام ہے, رب تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے, اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں جب کوئی پریشانی کے معاملات ہوتے تھے, خاص طور پہ یہ رشتے کے سلسلے میں, تو اتنی سادگی اور اتنی سادگی رکھی جاتی تھی کہ میں آپ کو یہاں پہ مثال کے لیے ایک دو حدیث پیش کروں گا جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے, اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں تلاش کرو کچھ لوہے کی چیز, کچھ ایسا جو اس کو حق مہر کے طور پہ دے دو اور ان سے نکاح کر لو. وہ غریب صحابی کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے اور اللہ کے نام کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام ہے, میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے کو قرآن کی کچھ صورتیں, چند آیتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے یاد ہیں. تحفتاً ان کو وہ یاد کرا دو اور ان کو اپنے نکاح میں لے لو. آپ سادگی کی مطلب ایک مثال دیکھیں کس حد تک ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنے اوپر ایک سوار کر لیا گیا ہے نا فائنینشلی طور پہ کہ میں اتنا اسٹیبلش ہو جاؤں پھر جا کے میں شادی کروں گا. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا ہوا ہے. اگر لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں نا تو یہاں پہ میچ میکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر لوگ خود ہی اپنے کر لیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, اس چیز کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ بہت پیچھے جائیں آپ تو اس میں پہلے مردوں کی انوالویشن تھی ان چیزوں میں. ٹھیک ہے ہونی چاہیے عورتوں کی, لیکن جب یہ عورتوں کی انوالویشن ہوئی ہے نا رشتہ جوڑنے میں, جب وہ نکلتی گھر سے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں. اسپیشلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر ایک اکلوتا بیٹا ہے یا اکلوتی بیٹی ہے نا, وہ کئی مرتبہ ان کے رشتوں کے لیے جاتے ہیں, دوسرے گھروں میں جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کے صرف اور صرف ایک وہ جو ہے نا ایک آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں ہوتا ہے. اس کی عمر نکلتی جا رہی ہوتی ہے, اس میں ڈیمانڈنگ, یہ نقص وہ نقص, ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ یہ سوچ لو, اس کا تھوڑا سا اسٹیٹس دیکھ لو کہ یار آپ بس اس کا یہ دیکھ لو کہ وہ دیندار بندہ ہے, اور اس کی تھوڑی سی انکوائری کرو جو آپ کا حق ہے. وہ آپ لوگ بولتے ہو نہیں ہم بہت رئیس ہو, بہت پیسے والا ہو. اللہ نہ کرے کسی رئیس آدمی سے کی, پیسے والے آدمی سے کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کل کالا کو جو ہے نا وہ غربت لکھی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل. تو لوگوں کو تھوڑا سا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تھوڑا سا اسٹڈی کی ضرورت ہے, خود سے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ خود ہی آسان ہو جائے گا. اچھا یعنی کہ منصور بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین میں فیصلہ کرنے کی جو وہ رائے ہے قائم کرتی ہیں وہ تھوڑی سی کمزور ہے, بہت ڈیفیکلٹ. دیکھ لیں آپ کو بھی گھر جانا ہے, گھر کی خواتین ایسا نہ ہو آپ کو پکڑ لیں.
نہیں، اس میں مشورہ ضرور کریں ان سے، لیکن آخری جو فیصلے کا جو اختیار ہے نا وہ ایک جینٹس کے پاس ہونا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء. گھر کے فیصلے آپ کرتے ہیں، بھابھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم مل کے مشورے سے کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی کئی جگہوں پر اپنی ازواج مطہرات سے مشورے لیے ہیں. جی بالکل. لیکن کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے کہ آدمی اور عورت کی جو ذہنی پسماندگی اس میں بہت فرق ہے. وہ قوی امکان رکھتا ہے، قوی فیصلے کرتا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں عورت ناقص العقل ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا میں نے. دیکھیں میں پھنسا رہا ہوں آپ کو گھر جانا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھابھی دیکھ رہی ہیں. دیکھیں گھر کے علاوہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں عورتوں کے حوالے سے. میرے خالائیں ہیں، چچیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں. تو اس طرح تو سب کے اوپر الزام آ جائے گا نا اگر دیکھا جائے تو مجھے تو گھر کے معاشرے میں بھی گھومنا ہے. اچھا کور کیا آپ نے منصور جی نائس. تو ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب جو ہے نا وہاں بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے گھر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں یا بھابھی کرتی ہیں؟ نہیں، خود ہی کرتے ہیں، اور مشاورت کرنی چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے. اتنا ڈر کے سیم کے مفتی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈر کے نہیں کہہ رہا. اپنا پہلے بھی پروگرامات ہوتے ہیں اور کالز وغیرہ آتی رہتی ہیں. آپ کے پروگراموں کی وجہ سے آپ کے ٹاپک ہی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو پھر اگر کسی ایک پروگرام میں کسی ایک کی ہم نے حمایت کر دی تو دوسرے میں آ کر دوسرے کا حق بیان کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح یہاں پر جیسے مرد و خواتین کی باتیں دیکھیں. یہ ایک گاڑی ہے، یہ گاڑی جو ہے ایک ٹائر پر تو چل نہیں سکتی. ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ٹائر تو 4 ہوتے ہیں مفتی صاحب. ہاں تو 4، 2 وہ ہیں، 4 2 اس کے پاس ہیں، 2 اس کے پاس ہیں. اچھا کہیں ایسا تو نہیں 3 بیویاں ہو جائے اور ایک ٹائر آپ کا ہو جائے؟ نہیں 4 کرنی چاہیے اس معاشرے کے اندر. 4 کرنی چاہیے، 4 کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. اچھا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے کل میں الماس سلیم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ انعام پیش کریں. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایم ناز کونسل کے چیئرمین جناب شاہ رخ مرزا صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ رخ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں کرم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. کرم مالک. آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اچھا میں شاہ رخ چاہوں گا کہ آپ کا ایک ماشاءاللہ سے ایک طویل سفر ہے میڈیا کا، کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جو آپ کی پوری ایک جرنی ہے، کس طرح سے آپ نے
آپ اس فیلڈ کے اندر آئے اور اب تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ فیلڈ میں تو مجھے لانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تھے، پھر اس کے علاوہ عمران حبیب صاحب جن کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا، میرے سینئر بھی ہیں، پھر طارق بن آزاد صاحب اور شمس اعظمی صاحب. تو میرا جتنا بھی کام رہا ہے وہ پہلے کچھ چینلز کے ساتھ رہا ہے، ایکسپریس کے ساتھ، پھر جیو کے ساتھ، پھر جیو کے ساتھ ایک بڑا پروگرام بھی کیا، وہابہ سبحان اللہ، ایک بہت بڑا نعت کمپٹیشن ہے تو وہ کیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ سیکھتا بھی رہا ان سینئرز کے ساتھ، تو پھر آگے جا کے ہم اپنے ٹرانسمیشن کی. ٹھیک. اچھا، مستقبل قریب میں آپ کے کیا کیا پروگرامز ہیں، کیا کیا آئیڈیاز ہیں، کیا کیا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئیڈیاز تو نہیں، لیکن انشاءاللہ پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے. آئیڈیاز دے دیے تو پھر چوری ہو جائیں گے اور راؤ کرامت نہ کر لیں کہیں. نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، بھائی ہیں ہمارے. ٹھیک. محبتیں ہیں، شاہ رخ بھائی بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھیں. اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے سمیع شیخ صاحب جو ہیں CEO آل میچ میکر ایسوسی ایشن کے، بہت جلد اسکرین پہ ایک میچ میکرز کے حوالے سے پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا پروگرام ہے اور کس حوالے سے ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے سمیع شیخ صاحب خود بتائیں گے. جی سمیع بھائی. دیکھیں، میٹرو پہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے. خواتین جس میں میچ میکرز ہماری ہیں، روز کی بنیاد پہ کریں گے، ہفتے کی بنیاد پہ ہم لوگ پروگرام ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس پہ. انشاءاللہ ان قریب ہم اسی منتھ اسٹارٹ کریں گے. میرج بیورو کی جو فیلڈ ہے ہماری، اس میں بہت سی خواتین، جو کہ میرے پاس 350 خواتین رجسٹرڈ ہیں، تو باقاعدہ ان کو پروموٹ کریں گے. ان کے مسئلے مسائل جو ہوں گے، میچ میکرز کے کلائنٹس کس طرح رشتے کیوں نہیں ہو رہے، کیا وجوہات، طلاق کا ایشو اس میں زیادہ کیوں ہو چکا ہے، ہر دوسرا آدمی طلاق کے لیے اتنا کیوں بھاگ دوڑ کر رہا ہے. میرے پاس یقین کریں جو بھی کلائنٹ آتا ہے نا، ڈائیورس آتا ہے. پہلے تو انمیرڈ آتے تھے، اب ڈائیورس آ رہے ہیں. اچھا. جیسا کہ ابھی مجھے دانیال نے مجھے بتایا کہ سمیع بھائی اس بات پہ بھی ٹاپک نکال رہا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ ابھی قریب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس پہ رکھیں گے، تمام میچ میکرز کو انوائٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بھرپور طریقے سے کلائنٹس کو ڈیل کر سکیں. اور وہ کلائنٹ جو کہ فیک کام کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، کچھ میچ میکرز بھی ہیں، تاکہ ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو کامیاب کریں. اور آل ورلڈ میمن میچ میکر کے CEO جناب قاری حافظ منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا قاری صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے رشتے ملنا بڑی مشکل ہو گئی ہے ملنے میں، اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ طلاق کا ریشو جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق کا ریشو بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ برداشت بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ بس جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ بس اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دونوں طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں. دوسرا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ جب دو لوگ ہوں، کسی بھی رشتے میں منسلک ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، میاں بیوی ہوں، جب دو لوگ آپس میں کسی معاملے میں الجھتے ہیں نا، تو وہ اگر آپس میں ہی مطلب ختم کر دیتے ہیں نا تو وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی تیسرے کو انوالو کرتے ہو، جو ایک کہاوت ہے مشہور، 3 تگاڑا کام بگاڑا، تو اگر تیسرا عقل مندی کا کام نہیں لیتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف والے کو بولتا ہے تم اوکے ہو، وہ غلط ہے، وہاں پھر انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر جن کے ابھی مسائل چل رہے ہیں، اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج جن کے مسائل چل رہے ہیں، وہ اس چیز کو خود سمجھ کے آپس میں معاملے کو سلجھا لیں تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس رشتے کو توڑوانے میں جتنا شیطان خوش ہوتا ہے نا، باقی دنیا کے کسی برائی میں وہ خوش نہیں ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سمندر کے تخت کے بیچ میں باقاعدہ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہ سب کو شاباشی دے رہا ہوتا ہے، تو نے چوری کرائی، شیطان کا چیلا ہم لوگوں کو، تو نے جو ہے نا فلانا کام برا، جو یہ کام کہتا ہے میں نے آج یہ رشتہ ختم کرا دیا، وہ اس کو خوش ہوتا ہے کہ یار یہ آج تو نے سب سے زیادہ یہ مین کام کیا. دوسرا ایک تھوڑا سا میں ایک اور چیز نوٹ کراؤں گا کہ دیکھیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا. اس کی لاجک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپشن تو رکھا ہے بہت آخر میں جا کے کہ جب معاملہ سر سے گزر جائے کہ یار اب جو ہے نا ہمارے قابو مطلب کنٹرول میں نہیں ہے، اس میں بھی اس کی اتنی زیادہ مطلب وہ ہیں اس کے جو سیپریشن بنے ہوئے کہ آپ یہاں آ ہی نہیں سکتے طلاق تک. یعنی کہ آپ نے اس طریقے سے دینی ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، پھر موقع دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اس مسئلے کو یعنی کہ اس مسئلہ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا، جو ایکچوئل میں ریئل میں طلاق کا جو پروسیس ہے، تو ان کے ہاں کبھی بھی طلاق اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس میں اگر اس پہ بھی کبھی ڈسکس کریں تو اس پہ بھی لوگوں کو بہت اچھا ہو جائے گا اس میں کہ فوراً جو رشتہ دیکھیں وہ ختم ہوتا ہے تو فوراً اس مسئلہ کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں. اچھا منصور صاحب، جتنے بھی میچ میکر آتے ہیں ان سے ایک سوال تو میں کامن کرتا ہوں، آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس اتنے سارے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی میچ میکر آئے تو ان سے پوچھیے گا کوئی ATM والا رشتہ ہے، تو آپ کے پاس کوئی ATM کارڈ والا رشتہ ہے؟
ATM कार्ड वाला मतलब? ATM कार्ड से मुराद वो मुफ्ती साहब समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्ता जो कि सपोर्ट करे लड़कों को, जो मतलब वो बीवी ना उसके लिए ATM कार्ड की हैसियत रखे। समझ गया। बिल्कुल होता है, ये होता है बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, हमारे मेमन कम्युनिटी, ताहिर भाई होता है, हमारी ताहिर भाई हैं वो समझ रहे हैं। अच्छा करामत भाई, ये आपका सवाल है या किसी और का सवाल है? नहीं, ये ताहिर भाई का ही सवाल है। मुझे लग रहा है आपका सवाल है। देखिए, अल्लाह ताला ने नसीब जो है ना वो आदमी के लिए भी अच्छा लिखा हुआ है, औरत के लिए भी अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आप कभी तारीख उठा के या हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ऐसी मालदार औरतें भी जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी मिसाल हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है। बीबी खदीजा का अपना तिजारत थी, कारोबार था, साहब बैठे तो वो आप वसल्लम को अपने उसमें शरीक कर दी थी, और फिर उनकी ईमानदारी देखते हुए तो आदमी को भी ईमानदार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, 1 मिनट रह गया हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम होने में, कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन को? एक पहला पैगाम तो ये है कि अभी हाल ही में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बड़ा नाम है उसका, वो एक मसले के लिए परेशान था, कहा कि निकाह हो गया है, घर वाले कह रहे हैं कि जी रुखसती अभी नहीं 2 साल के बाद करेंगे। कह रहे मेरी मजबूरी है, और शरीयत क्या कहती है इस हवाले से? देखें कि हुजूर ने फरमाया कि निकाह को आम करो, आसान करो, शादियां आसान करो। तो लिहाजा जब निकाह हो गया है तो रुखसती करने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट वालिदैन को नहीं डालनी चाहिए। और हुक्म तो यह है कि जब औलाद बालिग हो जाती है तो फ़ौरन उनका निकाह करके रुखसती कर दे ताकि गुनाहों से वो बच सकें। तो लिहाजा मेरा अपने दोस्त के लिए जवाब यह है कि कोई मसला नहीं है, कोई नाराज़ भी होता है तो मसला नहीं, आप रुखसती करके गुनाहों से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात ये, छोटी सी बात ये है कि हमारे माशरे के अंदर अभी कल ही मेरे पास एक मसला आया है कि एक हमारी बहन, उसको जो है उसके शोहर ने तलाक दे दी रुखसती से पहले। अच्छा, रुखसती से पहले जब तलाक दे दी तो आप वो मामले को दबा के दोबारा उसी के पास जाना चाह रही है। मैंने बोला वजह, कहने लगी कि अगर लोगों को पता चल गया जी इसको तो पहले शोहर ने तलाक दे दिया, रुखसती नहीं हुई, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने कहा कि मुआशरे के मुंह दिखाने से डर रही हो, खालिक के कायनात को क्या मुंह दिखाओगी? हमारे मुआशरे के अंदर लोग ये कहते हैं कि अगर किसी की बहन बेटी को तलाक हो जाए तो नहीं तलाक नहीं होने दे, बस जुल्म उस पर होते रहें। तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। अगर सामने वाला जालिम है, बदबख्त है, जुल्म कर रहा है, तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप खुला ले सकती हैं। आपने जालिम के पास रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी। कोई अगर आपकी हक तलफियाँ कर रहा है तो किसी की बहन बेटी के साथ अगर ये खुदा न खासा मामला हो भी जाए तो परेशान ना हुआ करें और उनको बोझ भी ना समझा करें। उन पर जितना आप खर्च करोगे, मेरे आका के हदीस से पाके फरमाया कि वो तुम्हारा सदके के ज़ुमरे में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर और फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अपनी पसंद नापसंद अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। जाने से कबल कारी साहब की आवाज़ में खूबसूरत कलाम शामिल करेंगे। जी कारी साहब।